अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज का मौजू है माह मुहर्रम और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। मुहर्रम ये इस्लामी सन हिजरी का पहला महीना है और हमारे इस दौर में इस महीने में हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के हवाले से बहुत सारी बातें कही जाती हैं, बोली जाती हैं। तो उसी मुनासिबत से आपके सामने ये दर्स रखा गया है कि इस महीने से हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की कितनी मुनासिबत है, उनकी सीरत की, या उनके हवाले से हमें क्या करना चाहिए इस महीने में। तो मैं आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह 4 चीज़ें आपके सामने रखूँगा बहुत ही मुख्तसर तौर पे। सबसे पहले सीरत हुसैन, यानी हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत के हवाले से बहुत ही मुख्तसर बातें, वरना वो सीरत तो उसके लिए तो मुस्तकिल तौर से 1-2 घंटा चाहिए, लेकिन हम चंद बातें आपके सामने रखेंगे। दूसरा शहादत हुसैन, यानी हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत कैसे हुई। और तीसरा गम हुसैन, यानी हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के गम में हमको क्या करना चाहिए। और चौथी चीज़ फ़िक्र हुसैन, यानी हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़िक्र क्या थी, उनका मिशन क्या था और उसके हवाले से हमें क्या करना चाहिए। आप गौर करेंगे तो मुहर्रम में हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को लेकर यही 4 चीज़ें, इन्हीं 4 चीज़ों पर बात होती है। या तो आप देखेंगे कि कोई हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत बयान कर रहा है, या आप देखेंगे कोई शहादत का वाक़या बयान कर रहा है, या आप ये देखेंगे कोई गम मना रहा है, या आप देखेंगे कि उनकी शहादत को लेकर कोई मैसेज दिया जा रहा है, कोई पैगाम दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से मुहर्रम की सारी एक्टिविटी और सारी सरगर्मियों को इन 4 हिस्सों में आप बांट सकते हैं। यही 4 चीज़ें होती हैं। तो इन्हीं 4 चीज़ों पर हम भी थोड़ी थोड़ी बात आपके सामने रखेंगे बहुत ही मुख्तसर तौर पर। सबसे पहले हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत देख लें। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत के हवाले से बहुत ही मुख्तसर बातें, वरना वो सीरत तो उसके लिए तो मुस्तकिल तौर से 1-2 घंटा चाहिए, लेकिन हम चंद बातें आपके सामने रखेंगे। उम्मत में आप रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत मुत्तफ़क़ अलैह है, पूरी उम्मत आपको मानती है। ये तो सिर्फ़ एक हवा खड़ा किया जाता है और एक बुहतान लगाया जाता है कि लोग हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के दुश्मन हैं, वो हुसैनी नहीं है। ये तो बिला वजह की तहमतें हैं, और जो लोग तहमतें लगाते हैं ना, उनको भी अच्छे से मालूम है कि ये हुसैन के दुश्मन नहीं है। आप क्या समझते हो, कंफ्यूज है, उनको नहीं पता। जो लोग ये कहते हैं ना कि ये हुसैन के दुश्मन है, दुश्मनाने आले बैत है, क्या उनको नहीं पता? उनको भी पता है कि ये लोग हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के दुश्मन नहीं है, लेकिन अपने बातिल मकासिद की तकमील के लिए, प्रोपेगेंडे के लिए इस तरह के इल्ज़ाम, इस तरह की बातें उछालते रहते हैं। तो बहरहाल मैं कह रहा था कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत बेदाग है और सबके यहाँ मुसल्लम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका रिश्ता ही एक बड़ा मुक़द्दस रिश्ता है, और उनके ताल्लुक़ से बहुत सारी हदीस है। मैं 1-2 की तरफ आपके सामने इशारा करूँ। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पैदा हुए तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हालत थी वो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों का इंतकाल हो चुका था। आपको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे भी थे, आपकी बेटियां भी थीं और बेटे भी थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई बेटे बाहयात नहीं रहे, ज़िंदा नहीं रहे, और आपकी बेटियां ज़िंदा रहीं, बड़ी हुई, शादी भी हुई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे बचपन ही में फौत हो गए। और हर शख्स का बेटों से एक लगाव होता है, बेटियों से भी होता है, लेकिन बेटों से जो एक लगाव होता है वो एक अलग किस्म का होता है। आदमी उसमें अपनी नस्ल देखता है, अपना वजूद देखता है, अपना ख़ानदान देखता है, सब कुछ देता है। तो बेटों से जो लगाव होता है ना, वो एक अलग ही अंदाज़ का लगाव होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे
جو اپنے بیٹے تھے وہ بچپن میں فوت ہو چکے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی یہ دو بیٹی ہوئی حسن حسین رضی اللہ عنہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو بیٹے کے لیے شفقت تھی، جو پیار تھا، جو لگاؤ تھا، وہ سب کچھ کس کو مل گیا؟ حسن حسین کو۔ یعنی ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے جو پیار رکھتا ہے، جو محبت رکھتا ہے، جو جذبات رکھتا ہے، وہ سب کچھ کس کو مل گیا؟ حسن حسین کو۔ مقام کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے درجے پر تھے، اور اللہ کے نبی نے بعض روایتوں میں بیٹا کہا بھی ہے، آپ نے کہا بھی ہے بیٹا۔ صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا۔ تو بیٹا کہا، حسن کو بیٹا کہا، تو حسین بھی اسی درجے پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا کہا ہے۔ بلکہ اور آگے بڑھیں، حسن حسین رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو سنن نسائی کی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ خود کیا۔ حالانکہ عقیقہ کون کرتا ہے؟ باپ کرتا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو عقیقہ کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عقیقہ کیا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے بیٹے کی جگہ پہ رکھا، اپنے بیٹے کا مقام دیا، بیٹا کہا بھی، اور بیٹے کے حوالے سے باپ کے جو جذبات ہوتے ہیں، جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے وہ جذبات کا اظہار کیا، وہ ذمہ داریاں بھی دی۔ تو آپ پوری زندگی دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کی طرح سے ان دونوں کو چاہتے تھے، محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ بھی کیا۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے جب سوتے تھے تو اللہ کے نبی دعا بھی کرتے تھے کہ انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، اور کہتے بھی تھے کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی ان دونوں سے محبت کرو۔ بہرحال روایتیں بہت ساری ہیں، لیکن ہم ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ چیز مختلف فی نہیں ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ سے منوایا جائے، کسی سے منوائے، سب مانتے ہیں، کوئی اس کا منکر نہیں ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، یہ ایک مسلم بات ہے۔ رہی بات یہ کہ حسین رضی اللہ، جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل نہیں بیان کرتے، ان کے یہ نہیں بیان کرتے، وہ نہیں بیان کرتے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیے یہ حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کیا کرتے ہیں؟ حسین اور حسن میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان سے بڑے ہیں، ظاہر سی بات ہے، بڑا بھائی ہے، عمر میں بڑے ہیں، ہر لحاظ سے بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، ہر چیز میں بڑے ہیں، ہر لحاظ سے، لیکن یہ لوگ حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے خاموش رہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ یزید کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے، تو یہ حسن کے بارے میں سکوت کر کے بیٹھے، کبھی زبان نہیں کھلتی، ان کے زبان پہ کبھی حسن کا نام نہیں آتا۔ جو حسین رضی اللہ عنہ کی اٹھتے بیٹھتے ان کا نام نہیں لیتا، یا حسین نہیں کرتا، وہ کون ہے؟ وہ ناصبی ہے۔ اور یہ لوگ کون ہیں جو حسن کا نام نہیں لیتے؟ ہاں، یہ لوگ کون ہیں جو حسن کا نام نہیں لیتے؟ جو حسین کا نام نہیں لے وہ ناصبی ہے، جو حسن کا نام نہیں لے وہ کیا ہے؟ حسن فاطمہ کے بیٹے نہیں ہیں، علی کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے نبی ان سے پیار نہیں کرتے تھے، ان سے محبت نہیں کرتے تھے، ان کی فضیلت نہیں ہے، حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث اٹھا کے دیکھیں، ساتھ میں حسن کا نام بھی ملے گا، الا کہ جو شہادت وغیرہ کی باتیں، ورنہ فضیلت کی کوئی بھی حدیث آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ یہ چاہیں کہ میں حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کروں تو حسن کی فضیلت بیان کے بغیر آپ ان کی فضیلت بیان ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کوئی ایک حدیث پڑھ کے بتاؤ جس میں حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہو اور حسن کی فضیلت نہ ہو۔ ہاں کچھ روایتیں ملے گی جس سے حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ شہید کر دیے جائیں گے، ہے نا؟ تو کچھ روایتیں تو حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے، جیسے کہا بخاری کی روایت ان ابنی ھذا، جو ابھی میں نے کہا کہ میرا یہ بیٹا دو گروہ میں صلح کرائے گا، یہ صرف حسن کے بارے میں۔ لیکن عام طور سے جو حدیثیں ہیں وہ دونوں کے بارے میں ہیں، حسن حسین دونوں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں، میں بہت زیادہ تفصیل نہیں کروں گا اس چیز پہ، کیونکہ یہ چیز مسلم ہے، چاہے حسن ہو چاہے حسین ہو، ہر کوئی دونوں سے محبت کرتا ہے، دونوں سے عقیدت رکھتا ہے، اس لیے خواہ مخواہ کی الزام تراشی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ حسین کو نہیں مانتے۔ جس طرح سے جو آدمی اٹھتے بیٹھتے حسن 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 نہیں کرتا ہے، حسن کا نام لیتا نہیں لاتا، پھر بھی کوئی نہیں کہتا کہ تم حسن کو نہیں مانتے ہو، ہم نہیں کہتے تم حسن کو نہیں مانتے ہو،
تو ایسے کوئی حسین نہیں کرتا اس کا مطلب نہیں کہ حسین کو نہیں مانتا. تو فضیلت بیان کرنے کی ٹھیک ہے کبھی موقع آتا ہے, کبھی کوئی بات ہوتی ہے, یہ نہیں کہ آپ کسی سے مطالبہ کریں گے آپ صبح شام صرف فضائل بیان کریں, اور وہ بھی صرف حسین کے حسن کے نہیں, اہل بیت میں بہت سارے لوگ ہیں. بہرحال یہ حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہیں اور آپ سے بیٹے کی جگہ دی ان کو. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں بھی بیان کی, حدیثیں بھی بیان کی. اللہ کے نبی نے ان کو خود حدیثیں سکھائی ہیں, نماز کا طریقہ سکھایا ہے, سب چیز سکھایا ہے. آگے ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی حدیثیں روایت بھی کی ہیں, لوگوں سے بیان بھی کیا ہے, غزوات میں بھی حصہ لیا ہے, جنگ میں بھی حصہ لیا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور بہت سارے کارنامے ہیں. بلکہ ایک روایت میں واضح کر دوں, مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے, وہ صحیح نہیں ہے جنگ کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ جب حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو علی رضی اللہ عنہ ان کا نام رکھا حرب. حرب معنی ہوتا ہے جنگ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا, حرب نہیں حسن رکھو. اس کے بعد جب حسین پیدا ہوئے تو ان کا نام بھی پہلے علی رضی اللہ عنہ نے حرب رکھا, حرب معنی جنگ, تو آپ نے ان کا نام بھی بدل دیا, حسین رکھا. اور پھر ایک اور لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام علی نے اس کا تیسرے کا رکھا حرب, تو اللہ کے نبی نے ان کا بھی نام بدل دیا اور رکھا محسن. یہ ایک روایت ہے مسند احمد وغیرہ کی, روایت صحیح نہیں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوتے ہی ان کو جنگ کی طرف بڑھا رہے. اس میں روایت میں ہے بھی کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جنگ پسند تھی اس لیے میں نے اپنے بچوں کا نام حرب رکھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام بدل دیے. یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ ان بچوں کا نام پہلے حرب جنگ رکھا گیا تھا, صحیح نہیں ہے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ حرب رکھیں اور نبی بدلوا دیں. ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ نے نام رکھا اور نبی نے بدلوا دیا, تو دوبارہ علی اپنے دوسرے بیٹے کا وہ نام رکھے, یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں. اور روایت تو کیا کہتی, دوبارہ بھی رکھا, تیسری بار بھی رکھا, بار بار ہر بچے کا نام حرب حرب, لڑائی لڑائی لڑائی. حسین کا نام آتے ہی لڑائی لڑائی لڑائی, تو پیدا ہوتے ہی لا کے جوڑ دیا اس نے, یعنی ابھی پیدا ہو رہے ہیں حسین, وہیں سے لڑائی شروع کر دیا یہ روایت بنانے والوں نے. تو یہ صحیح روایت نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بنی بنائی روایت ہے. مطلب اتنا سوار ہو گیا ہے خون خرابہ کہ بتائیے کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں کہ جہاں لڑائی کو نہ ہے. پیدا ہوئے وہیں پہ لڑائی کی بات شروع کر دیا, وہیں پہ لڑائی کی بات شروع کر دیا. تو یہ روایت صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ روایت ٹھیک نہیں. ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو, حالانکہ وہ روایت ہے مستدرک حاکم کی روایت ہے, لیکن میں اسے لطیفہ کہہ رہا ہوں. یہ روایت کتابوں میں ہے, مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ روایت کوئی پڑھ کے سنا بھی سکتا ہے. یقین نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان اس کو پڑھنے کے بعد کسی اس میں مجمع میں بیان بھی کر سکتا ہے. لیکن ابھی 2 دن پہلے میں نے اپنی کانوں سے سنا. یہ محرم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور مولوی بیٹھا ہوا اسٹیج پہ, اتنا بڑا مجمع اور بڑے شان سے سنا رہا ہے وہ حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت. اور فضیلت میں ان کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے ان کی والدہ یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کر رہا ہے. کیا بیان کر رہا؟ کہہ رہا فاطمہ پیدا کیسے ہوئیں. یہ ابھی 2 دن پہلے بیان کیا, میں نے اپنے کانوں سنا, تقریباً سینکڑوں لوگوں نے سنا اس کو, جمعہ سے پہلے والی جو مجلس تھی. تو اس نے پورے مجمع میں بیان کیا, وہ ہمارے گھر کے سامنے کی بات ہے, ہمارے گھر کے سامنے جو پروگرام ہوتا نا میں وہیں پہ تھا, وہاں بیان کیا. اچھا, اس کو سن کے میں نے نظر انداز بھی کر دیا, لیکن میرے گھر میں کچھ لوگ آ کے اس کو بیان بھی کرنے لگے. کچھ ہیں دوسرے خیالات کے لوگ, وہ گھر میں آتے جاتے رہتے, تو تعریف کرنے لگے کہ کل کا بیان بہت اچھا تھا. تو میں نے بھی سنا تھا تھوڑا بہت, تو میں نے کہا بہت اچھا تھا. انہوں نے یہ بیان کیا تھا, وہ کیا تھا پتہ, کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو معراج میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو سیب دیا کھانے کے لیے. ضیافت کس چیز سے ہوئی؟ سیب سے. یعنی کئی چیزیں کیا ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی کو مچھلی, وہ کیا کہتے ہیں, دودھ ملا, ہاں, لیکن وہ کہہ رہا اس نے سیب ملا. میں نہیں کہتا وہ دودھ کا انکار کرتا, اس کھانے میں اس نے سیب بھی بڑھا دیا کہ اللہ کے نبی کو سیب ملا. اب وہ سیب جب اللہ کے نبی کھا لیے تو وہ سیب کھانے سے اللہ کے نبی کے اندر جو قوت پیدا ہوئی, مردانہ قوت جو ہوتی ہے, پھر آپ نیچے آئے زمین پر. اس کے بعد جب آپ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ملے, ملاقات کیے, یعنی ہم بستری مباشرت, تو اس کے نتیجے میں فاطمہ پیدا ہوئی. یعنی فاطمہ کی پیدائش کو آسمان سے جوڑ رہا ہے, فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ معراج میں گئے تھے, وہاں سیب کھائے. اس سیب یعنی جو جنت کا پھل تھا, اس پھل سے
फातिमा की पैदाइश हुई। ये वो कहना चाह रहा। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ इतना ही सुन के मुस्कुरा रहे हैं कि थोड़ा सा गलत बात हो गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसको। अभी लतीफ़ा यहाँ नहीं है। इसमें लतीफ़ा क्या मालूम है? लतीफ़ा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए तो उससे पहले फातिमा पैदा हो चुकी थी। अम्मा खदीजा का इंतकाल भी हो चुका, इस दुनिया में है ही नहीं। अम्मा खदीजा इस दुनिया से जा चुकी हैं। और ये आज अभी 2 दिन पहले की बात है, माइक पकड़ के क्या बोल रहा है कि मेराज में गए, सेब खाए, नीचे आए, फातिमा पैदा हुई। और सारा मजमा वाह वाह सुभान अल्लाह बोलते जा रहा है, किसी को अकल नहीं है। ये मुस्तदरक हाकिम की रवायत है। अब मुस्तदरक हाकिम में जहाँ रवायत है, नीचे ज़ाबी ने साफ लिखा हाज़ा किज़्बुन, ये झूठ है। इमाम ज़ाबी ने नीचे लिखा है झूठ है, क्योंकि खदीजा रज़ी अल्लाह जिंदा ही नहीं थी उस टाइम पे। बेचारे को खुद तारीख नहीं पता, फातिमा की सीरत बयान कर रहा है। उसको क्या पता फातिमा रज़ी अल्लाह के बारे में? ये जानते हैं अहले बैत के बारे में, और दूसरों को यजीदी हुसैनी बने फिरते, आता जाता कुछ नहीं, हुसैनी बने फिरते। तो बहरहाल मैं कह रहा था, ये नाम पे बातें आ गई कि हुसैन रज़ी अल्लाह की पैदा होती ही लड़ाई वहां से शुरू करें, हर्ब नाम रखा, जंग। तो जो सच्चे वाक़यात हैं वो बयान कीजिए, झूठे वाक़यात नहीं। फ़ज़ाइल बहुत सारे हैं, बुखारी की हदीसें, मुस्लिम, इतनी सारी हदीसें, सही हदीसें पढ़िए आप, बहुत सारी रवायतें, आप वो बयान कीजिए। आप झूठी रवायतें क्यों बयान करते हैं? लेकिन ये इतने ज़्यादा झूठ कि आप शुमार नहीं कर सकते। स्टेज पे बैठ के ये खुद बनाते, पहले तो किसी और का बनाया लाके किताब पढ़ते थे, लेकिन अब कहाँ फुर्सत है इनको, लाइफ बिजी हो गई लोगों की। अब इनके पास इतना टाइम नहीं कि झूठों की कहानियां पढ़ें, वो खुद झूठ बोलते हैं, खुद कर लेते हैं, हम उनसे क्यों जाते पूछने। तो ये सारा वाकया खुद बनाते हैं बैठ के। हर मुहर्रम में आप देखेंगे 2-3 वाकया बढ़ता जाता है। ये वाकया, ये जो वाकया करबला ना, ये बढ़ता जाता है। बहरहाल जो सही रवायतें हैं बुखारी मुस्लिम वगैरह में, वो हुसैन रज़ी अल्लाह की फजीलत के लिए काफ़ी हैं, उसी पर हमें बस करना चाहिए, उन झूठे वाक़यात की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये एक बात मैं कह रहा था आपके सामने सीरत हुसैन के ताल्लुक़ से। आगे बढ़ते हैं, शहादत हुसैन की बात करते हैं। शहादत हुसैन का वाक़या ये लोग 10 दिन तक बयान करते हैं। अच्छा, पहले ये शुरू में अबू बकर रज़ी अल्लाह के बारे में बयान करते थे, उमर फारूक रज़ी अल्लाह के बारे में बयान करते थे, और आखिर में आते आते हुसैन पे आते थे, है ना। अब तो ये पहले दिन ही से शुरू हो रहे, कहीं कहीं पहले दिन से शुरू हो गए। यानी वाक़या करबला इतना बढ़ता जा रहा है कि पहले वो 2 दिन काफ़ी थे इनके लिए, फिर 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। अब शुरू में खुलफाए अरबा पे बोलते थे, अब उसका भी टाइम नहीं मिल रहा है इनको। पहले दिन से शुरू वाक़या करबला, 10 दिन तक वाक़या करबला ख़त्म नहीं होता। तो बताइए 10 दिन तक वाक़या करबला इनके यहाँ ख़त्म नहीं होता, उसको मैं 10 मिनट में आपके सामने कैसे बयान कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी आइए, मैं आपके सामने वाक़या करबला के हवाले से जो सही रवायतें सिर्फ वो आपके सामने पेश करेंगे, जो सही सनद से। इस वाक़े के जिस मोड़ पर कोई सही रवायत नहीं है, हम ये कहेंगे, वाज़े कर देंगे इसके ताल्लुक से कोई सही रवायत नहीं। असल में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के बाद उनके बेटे यजीद खलीफा हो गए, क्योंकि ये पहले से तय हो चुका था कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के बाद यजीद खलीफा होंगे, ये पहले से तय हो चुका था। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में ये तय कर दिया था कि मेरे मरने के बाद खिलाफत कौन संभालेगा, उनका बेटा संभालेगा। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ लोगों को एतराज़ है। कुछ लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ने अपने बेटे यजीद को खलीफा कैसे बना दिया, जबकि यजीद ये बहुत ज़्यादा अफजल नहीं था, इससे ज़्यादा फजीलत वाले साहबे कराम मौजूद थे। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे, और भी बड़े बड़े साहबे कराम मौजूद थे, किसी और को बनाया जा सकता था, लेकिन यजीद को खलीफा क्यों बना दिया, यानी वली अहद मेरे बाद खलीफा बनेगा, उसको क्यों नामजद कर दिया अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। ये एक एतराज़ है। इसका जवाब ये है कि खिलाफत की जो जिम्मेदारी दी जाती है वो सिर्फ फजीलत देखकर नहीं, फजीलत भी देखी जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम ये है कि वो अहलियत देखी जाए, कि वो शख्सियत जिसको हम खलीफा बना रहे हैं, वो शख्सियत इस मकाम पर बैठने के बाद इस जिम्मेदारी को निभा सकती कि नहीं, ये देखा जाता है। आप खिलाफत तो जाने दीजिए, खुद अपने ज़माने में देख लीजिए, एक छोटी सी मस्जिद, 4 ईंट की मस्जिद बनती है, उसका एक सदर बना दिया जाता है। ये सदर बनाने के लिए किसको चुनते हैं? जो रात का जाहिद हो, तहज्जुद गुजार हो। अब देखिए मुंबई में इतनी सारी मस्जिदें हैं, आप सारी मस्जिदों के कमेटियों की लिस्ट लाइए और देखिए उनका सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है,
خزانچی کون ہے، اور آپ اسی محلے میں سرچ کیجئے کہ کیا اس محلے میں سب سے بڑا نیک یہی ہے جس کو صدر بنایا گیا، سب سے بڑا نیک یہی ہے جس کو خزانچی بنایا گیا؟ یہ پورے بامبے کا آپ جو ہے، پورے بامبے میں آپ گھومیے، ہر مسجد کی لسٹ نکالیے اور دیکھیے کس کو صدر بنایا جا رہا ہے، کس کو بنایا جا رہا ہے؟ جو بہت زیادہ 5 وقتہ نمازی ہے، جو بہت زیادہ نیک ہے، داڑھی رکھے ہوئے ہے، کرتا پاجامہ پہنتا ہے، کس کو بناتے ہیں؟ قرآن کا حافظ ہے، کس کو بناتے ہیں؟ بھائی اس کو بناتے ہیں جو مسجد کو سنبھال سکے، اس کو تو بناتے ہیں۔ مسجد کی ٹرسٹیوں میں ایسے لوگوں کو چنا جاتا ہے جو مسجد کو سنبھال سکیں، کل کو کوئی آفت آئے، کوئی بات آئے، کسی بھی اعتبار سے، مالی اعتبار سے یا کسی قانونی اعتبار سے کوئی دشواری آئے تو یہ لوگ اس کو ڈیل کر سکیں، سنبھال کر سکیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کو چنا جاتا نا، جبکہ مسجد یہ کون سی جگہ ہے؟ دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے، اس سے بہتر کوئی جگہ ہے ہی نہیں، دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ اس جگہ کے انتظام کو سنبھالنے کے لیے آج ہم کسی کو چنتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بہت بڑا متقی ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ مسئلہ حکومت کا بھی ہے کہ آپ کسی افضل ترین شخص کو حاکم بنا بھی دیں، وہ شخص اس ذمہ داری کو نہ نبھا سکے تو فائدہ کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ اس شخص کی کوئی کمزوری ہو، یعنی اگر ایک آدمی حکومت کے معاملے میں کسی ذمہ داری کو نبھا نہیں سکتا، اس کا مطلب نہیں کہ وہ ذاتی طور پر کوئی کمزوری رکھتا ہے، بلکہ کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، خارجی بھی داخلی بھی، داخلی وجہ بھی ہو سکتی ہے، خارجی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو جو چنا، وہ اس لیے نہیں کہ میرا بیٹا ہے اور میں ان کو خلیفہ بنا دیتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دیکھ چکے تھے کہ امت میں کتنا خون خرابہ ہو چکا ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ پہلے سے طے کر دیں اور ایک ایسے آدمی کو طے کریں جس کو سپورٹ مل سکے اور جو اس ذمہ داری کو سنبھال سکے۔ یزید کے اندر 2 خوبی ہے، ایک تو یہ کہ یزید حکومتی معاملات میں تجربہ کار ہے، یعنی وہ ایک ایسے گھرانے کا فرد ہے جو گھرانہ نہ صرف اسلام آنے کے بعد بلکہ اسلام سے پہلے ہی حکومت کرتے چلا آ رہا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھیے آپ کتنی لمبی مدت تک حکومت کرنے کا ایک تجربہ ہے۔ ان کے والد ابو سفیان وہ بھی مکہ میں حکومت کر چکے ہیں۔ یہ پورا جو خاندان ہے نا، یہ پورا خاندان حکومت کرتے آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی ایسے خاندان میں پیدا ہوگا اس کی سوچ کیا ہوگی، اس کا دماغ کس طرح کام کرے گا؟ جس کے باپ دادا حکومت کرتے آئے ہوئے ہیں تو اس کو جو تجربہ، جو ایکسپیرینس ہوگا وہ کس کے پاس ہوگا بتاؤ آپ؟ یہ ایک چیز ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ جو اس سے پہلے اختلاف ہو چکے تھے صحابہ کرام میں، اس اختلاف کے بعد بنو امیہ یہ سب سے زیادہ اثر رکھتے تھے حکومت کو چلانے میں یا حکومت کو گرانے میں، کسی بھی معاملے میں۔ وہ چاہتے تو حکومت چلتی، وہ چاہتے تو حکومت کمزور بھی پڑ سکتی تھی۔ تو بنو امیہ بہت ہی پاورفل تھے، اور بنو امیہ اس سے پہلے دیکھیں عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد ان لوگوں میں سے اکثریت کا اعتماد اٹھ گیا دوسروں پر۔ تو ابن خلدون نے لکھا ہے مقدمہ میں کہ یزید کو خلیفہ بنانے کے پیچھے یہ چیز بھی پیش نظر تھی کہ اگر کسی غیر اموی کو بنا دیتے تو اس کو سپورٹ نہیں مل پاتا۔ یزید ہے تو بنو امیہ میں سے ہے تو یہ جو پورا گروہ ہے مسلمانوں کا ان کا سپورٹ کرے گا، لیکن اگر بنو امیہ میں سے چھوڑ کے کسی اور کو بنا دیں گے تو لوگ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ آپ حسین رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں، انہی کو دیکھ لیں، عراق میں گئے، کوفہ میں گئے، اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ خلیفہ بنے، حاکم بنے، حالانکہ حسین رضی اللہ عنہ سب نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے، وہ ان کو آفر دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ان لوگوں نے ساتھ دیا؟ حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا؟ کتنی افضل ترین شخصیت تھی، لیکن سپورٹ کتنا تھا بتاؤ؟ کوفہ میں آپ شہید کر دیے گئے، جبکہ کوفہ کتنی بڑی آبادی ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ دم بھرتے ہیں کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کو چاہنے والے ہیں، لیکن سپورٹ کیا نہیں کیا؟ ادھر آپ یزید کو دیکھ لو، جہاں بھی آواز نکال دیا سب کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ میں۔ کہیں پہ شکست کھایا اس دن نے؟ آپ بتائیے کہیں کمزور پڑا وہ؟ نہیں پڑا، کیونکہ پوری قوم اس کے ساتھ میں ہے، پوری طاقت اس کے ساتھ ہے۔ یہ طاقت ہوتے ہوئے وہ کہیں پہ بھی وار کرتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا اس کا۔ تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں تھیں یزید کے اندر، ایک تو خاندانی طور پر اس کا تجربہ تھا،
اور دوسرا اس کو سپورٹ حاصل تھا. ان دو چیزوں کی بنیاد پر وہ اس بات کا حقدار تھا کہ اسے بنا دیا جائے, اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہی دو چیزیں دیکھ کر اس کو بنایا. باقی یہ سب مقصد نہیں تھا کہ اپنا بیٹا ہے حکومت اس میں, یہ سب بیکار کی بات ہے. بہرحال یہ میں ایک شبہ کا ازالہ کر رہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو کیوں بنایا. بہرحال یہ ہمارا اصل موضوع نہیں ہے. یزید کو جب خلیفہ بنا دیا, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو یزید جیسے خلیفہ بنے, یہاں سے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ شروع ہوتا ہے. یزید کے خلیفہ بننے کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے کچھ دنوں کے بعد. اب یہ جو پورا واقعہ نا, یزید کے خلیفہ بننے سے لے کر حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے تک, اس پورے واقعے کو ہم 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. یہ پورا واقعہ دیکھیے 5 حصوں میں ہے. ایک مدینہ میں ہے, اور اس کے بعد مکہ پہنچے, اس کے بعد کوفہ کی طرف نکلے, اور اس کے بعد چوتھا ہے کہ دمشق کی طرف جانے لگے. کوفہ جا رہے تھے لیکن پھر مڑ گئے دمشق کی طرف. اس کے بعد کربلا پہنچے. یہ 5 ہے, ٹھیک ہے. ان 5 کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے مدینہ میں تھے تو کیا ہوا. دیکھیے مدینہ میں جب حسین رضی اللہ عنہ تھے تو مدینہ میں رہتے ہوئے حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کیا اور ان کا کیا موقف تھا, اس بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں. یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ یزید کے خلیفہ بنتے ہی حسین رضی اللہ عنہ آواز لگانے لگے کہ ہم اس کو نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں. جب تک حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے تب تک اس وقت مدینہ میں رہتے ہوئے یزید کی خلافت سے متعلق انہوں نے کیا کمنٹ کیا, اس بارے میں کوئی بھی صحیح روایت موجود ہی نہیں. یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ یزید کے خلیفہ بنتے ہی حسین رضی اللہ عنہ آواز لگانے لگے کہ ہم اس کو نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں. یہ جو بات ملتی ہے کہ انہوں نے یزید کی مخالفت کی, یہ جھوٹی باتیں ہیں, اور اس کے مخالف باتیں بھی موجود ہیں. مطلب یہ بات بھی موجود ہے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے حسین رضی اللہ عنہ نے اقرار کیا کہ میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ ایک روایت ہے, صحیح نہیں, میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تاریخ طبری کی روایت ہے, جلد 5 صفحہ 339, کہ ودعاہ الی البیعۃ, حسین رضی اللہ عنہ کو بیعت کے لیے بلایا گیا. فقال حسین, تو حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, رحم اللہ معاویہ, انا للہ پڑھا اور کہا کہ اللہ معاویہ پر رحم کرے. اما ما سألتنی من البیعۃ فإن مثلی لا یؤتی بیعته سرا. حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مجھ سے جو بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں, مجھ جیسا آدمی چپکے سے 1-2 کے ساتھ بیعت نہیں کرے گا, بلکہ کہا کہ ولا اراک تجتزئ بها منی سرا, اور یہ بھی نہیں لگتا کہ میں چپکے سے بیعت کر لوں تم اس کو کافی مان لو گے. دون ان نظہرها علی رؤوس الناس, بغیر اس کے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس کا اعلان بھی کریں کہ ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. قال اجل, کہا ٹھیک ہے. کہا فاذا خرجت الى الناس فدعوتهم الى البيت دعوتنا مع الناس فكان امرا واحدا. تو حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ کل ایک مجمع اکٹھا کیجئے, سب کو بلائیے, سب سے بیعت لیجئے, مجھے بھی بلا لینا اور میں بھی سب کے ساتھ میں بیعت کر لوں گا. یہ بھی تاریخی روایت ہے نا. یہ تو کہتی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں بیعت کے لیے تیار تھے, تو ایک روایت کرتی کہ بیعت کے انکار کر رہے تھے, ایک روایت کہہ رہی کہ بیعت کے لیے تیار تھے. کس کو مانیں گے آپ؟ اس کو مانیں گے, اس کو مانیں گے؟ تو بہرحال اگر آپ تاریخی روایات دیکھیں تو تاریخی روایتوں میں سے کوئی بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے, اور روایتوں میں دونوں ٹائپ کی روایت ہے. یہ بھی روایت ہے کہ بیعت سے انکار کر رہے تھے, اور یہ بھی روایت ہے کہ بیعت کا اقرار کر رہے تھے. متضاد 2 طرح کی باتیں. یزید کی خلیفہ بننے سے پہلے بھی کوئی روایت نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے خلیفہ بنائے جانے کی مخالفت کی ہو. امیر معاویہ نے اپنی حیاتی میں طے کر دیا تھا نا کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنیں گے. تو اس ٹائم پہ 2 صحابہ نے اختلاف کیا تھا, ایک عبد الرحمن بن ابی بکر اور ایک عبداللہ بن زبیر. اور یہ اختلاف اس لیے نہیں کہتا کہ یزید اس لائق نہیں ہے, اختلاف اس لیے کیا تھا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے, اگر آپ نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تو کل کو یہ دستور نہ نکل جائے کہ ہر آدمی اپنے بیٹے کو بناتا چلے. انہوں نے یہ نہیں کہا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کی نیت خراب ہے, آپ اپنے خاندان میں حکومت دے رہے, نہیں. ان دونوں صحابہ کرام نے امیر معاویہ کی نیت پہ شک نہیں کیا, کہا سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن آپ جو ایک طریقہ شروع کر رہے ہیں یہ آگے چل کے یہ تسلسل اختیار کر سکتا ہے, اس لیے اس کو بند کر دیجیے. لیکن بہرحال وہ صرف 2 لوگ تھے کہنے والے, اور باقی تائید کرنے والے زیادہ تھے, تو ان لوگوں کی بات مانی گئی. اور ان لوگوں نے کوئی بہت زیادہ ہنگامہ بھی نہیں کیا کہ ہم نہیں مانتے, بس یہ اختلاف کیا, ایک رائے دی, بس کوئی ہنگامہ نہیں کیا. اور ان دونوں میں سے ایک تو فوت بھی ہو چکے تھے, یعنی امیر معاویہ کی زندگی میں فوت ہو گیا عبد الرحمن بن ابی بکر, اور یہ جو عبداللہ بن زبیر تھے یہ باحیات تھے, لیکن یہ عبد الرحمن بن ابی بکر فوت ہو چکے تھے. اب دیکھیے جھوٹی کہانیاں لوگ کتنے بڑے بڑے علامہ بیان کر دیتے ہیں, بتائیے. لکھنؤ کے ایک بہت بڑے علامہ ہیں, ان کا ایک ویڈیو ہے
انٹرنیٹ پہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ یزید جب خلیفہ بنا تو اس کی درندگی بیان کرتی ہوئی یزید نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو اور حسین رضی اللہ عنہ کو اور اسے نام لیا، کہا ان لوگوں کے نام پیغام بھیجا، کہا کہ تم بیعت کرو ورنہ تمہاری گردنیں اڑا دیں گے۔ اب یزید کرسی میں بیٹھ گیا، جب وہ کرسی میں بیٹھ گیا تو اس نے پھر اپنی وہی حرکتیں شروع کی۔ اس نے سب سے پہلے مروان کو لکھا، جو اس کا گورنر تھا ولید مدینہ منورہ نے، اس کو لکھا کہ حسین کو، ابن زبیر کو، ابن عبد الرحمن کو اور ابن زبیر اور ابن عمر کو، ان سب کو بلا، ان سے بیعت لو۔ ابن عمر نے پہلے ہی سے رخ سمجھ لیا تھا اور یہ طے کر لیا تھا کہ بھائی اب میں تو لڑ سکتا نہیں، مسئلے کو ٹالنا ہے۔ یہی معاملہ عبد الرحمن کا بھی ہوا، اگرچہ عبد الرحمن ابن ابی بکر نے جس وقت معاویہ بیعت لے رہے تھے اسی وقت یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ قیصریت ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن بس اپنے جذبات کا اظہار انہوں نے کر دیا۔ اب اصل جو تھے وہ حسین اور ابن زبیر، یہ ہیں تو لیڈر۔ کہہ دیا گیا کہ ان سے کہیے کہ بیعت کرو، سیدھے بیعت کر لو ورنہ گردن کاٹ لو پھینک دو۔ یہ آرڈر پہنچا۔ اتنے بڑے علامہ بیان کر رہے ہیں کیا کہ یزید نے کہا عبد الرحمن بن ابی بکر سے خلیفہ بننے کے بعد اور حسین سے بیعت کرو ورنہ گردن اڑا دیں گے۔ اب علامہ صاحب کو کون بتائے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر یزید کے خلیفہ بننے سے پہلے سے دنیا سے جا چکے ہیں۔ آپ سوچیں یہ لوگ کیسی کیسی جھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں، لوگ ان کو گرفت نہیں کرتے، تاریخ نہیں جانتے نا، پبلک کیا واہ واہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنا بڑا علامہ بتائیے، سوچیں آپ، اتنے بڑے علامہ کہ پورے ہندوستانی مسلمانوں کی قیادت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قائد ہیں آپ کے، اب وہ علامہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ یزید نے کہا کہ گردنیں اڑا دو اگر یہ بیعت نہ کریں۔ بہرحال امیر معاویہ کی زندگی میں صرف دو نے اختلاف کیا تھا، وہ بھی یزید کی ذات سے نہیں بلکہ مصلحتاً اختلاف کیا تھا، اس میں حسین نہیں تھے، اختلاف کرنے والے میں حسین رضی اللہ عنہ نہیں تھے۔ تو حسین رضی اللہ عنہ نے نہ تو امیر معاویہ کی زندگی میں اختلاف کیا، نہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد، کوئی روایت موجود نہیں۔ تو مدینہ کا جو وقفہ ہے نا، تو اس وقفے کے تعلق سے کوئی صحیح روایت ہے ہی نہیں۔ یہ پورے یقین کے ساتھ آپ میں سے کسی کو بھی، کوئی بھی شخص اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مدینہ میں جب حسین رضی اللہ عنہ تھے تو کوئی ایک بات کہی یزید کے خلاف صحیح سند سے ہو، وہ میرے پاس لائے، ہے ہی نہیں۔ دوسرا حصہ، حسین رضی اللہ عنہ مکہ جب آئے تو مکہ آئے تو کیا ہوا؟ حسین رضی اللہ عنہ مکہ جب آئے تو وہاں پہ کیا ہوا، اس کے تعلق سے ایک صحیح روایت ملتی ہے۔ البتہ اس روایت پہ بات کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ مکہ کیوں آئے تھے، اس بارے میں بھی روایتیں خاموش ہیں۔ کوئی صحیح روایت یہ نہیں بتا رہی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے، یعنی جب امیر معاویہ کی وفات ہوئی اس وقت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے، پھر مکہ کیوں چلے آئے؟ تو بعض لوگوں نے کیا کہا پتہ؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ مدینہ میں یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، تو بیعت سے بھاگنے کے لیے کہاں آگے؟ مکہ آگے۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر بیعت سے بھاگنے کے لیے مکہ آنا ہوتا تو کیا مدینہ میں یزید بیٹھا ہوا تھا؟ یزید تو دمشق میں تھا، مدینہ میں کہاں یزید تھا؟ کس سے بھاگے تھے بھائی؟ اگر حسین کو بیعت سے بھاگنا ہوتا تو کس سے بھاگے تھے؟ مدینہ میں کون تھا؟ کوئی حاکم تھا نا، کوئی حکومت کا آدمی تھا، یزید کا عامل ہوگا، حاکم ہوگا، کیونکہ مدینہ یزید کی حکومت کے انڈر میں ہے، تو مکہ بھی تو یزید کی حکومت کے انڈر میں ہے۔ اگر مدینہ پہ یزید کا حاکم ہے تو مکہ پہ بھی یزید کا حاکم ہے، مدینہ میں گورنر ہے تو مکہ پہ بھی گورنر ہے۔ تو جو سینٹرل گورنمنٹ جو حکم پاس کرتی ہے وہ تو ساری اسٹیٹ کے لیے نا۔ اگر یہ حکم ہوا کہ بھائی سب سے بیعت لینا ہے تو وہ حکم مدینہ میں بھی آئے گا، مکہ میں بھی آئے گا۔ یزید کے جو عمال تھے مدینہ کے لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، مکہ کے لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، تو بھاگ کے کیا مسئلہ حل ہونے والا ہے؟ کس طرح کی بے تکی بات ہے آپ سوچیں۔ کہتے بیعت سے بچنے کے لیے بھاگ گئے، استغفر اللہ، بیعت سے بچنے کے لیے وہاں جا کے کیا مسئلہ حل ہونے والا؟ کیونکہ وہاں بھی تو یزید کے عمال موجود ہیں، وہاں بھی تو ان کو پکڑ کے بول سکتے ہیں آپ بیعت کرو۔ تو بہرحال یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ مکہ کس لیے آئے تھے؟ روایتوں میں، صحیح روایتوں میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رجب کا مہینہ تھا، اور رجب کے مہینے میں عام طور سے لوگ عمرہ کرنے جایا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے آپ بھی مکہ گئے ہوں۔ مکہ جانے کا ایک مقصد عمرہ کرنا ہوتا ہے، لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی جاتے رہتے تھے، بہت سے لوگ آتے جاتے رہتے، علماء ہمیشہ آتے جاتے رہتے مکہ، آج بھی دیکھیے لوگ سفر کرتے رہتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے کبھی بھی۔
تو مکہ جانے کی ایک وجہ عمرہ ہو سکتی ہے. تو اس کو یہ رنگ دینا کہ بیعت سے بھاگنے کے لیے مکہ گئے تھے، اس کے لیے دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے. حسین رضی اللہ عنہ پہ ہم یہ الزام نہیں لگا سکتے بغیر کسی ثبوت کے، یہ بدگمانی ہے نا. اور حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کئی طرح سے بدگمانی ہے کہ اگر ان کو بولنا ہوتا تو بتائیے، آپ ڈنکے کی چوٹ پہ مدینہ میں بولتے، مخالفت کرنا ہوتا تو یہ بھاگنے والی بات کیا ہے؟ نہیں، حسین رضی اللہ عنہ بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے. تو بہرحال مدینہ سے مکہ جب آئے حسین رضی اللہ عنہ، تو مکہ وہ اپنے کسی کام سے آئے، ہم اس کو کوئی غلط معنی نہیں دے سکتے بغیر کسی ثبوت کے. بہرحال جب مکہ آئے تو کیا ہوا؟ مکہ جب آئے تو مکہ میں حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، کیا کہا، کیا پلان کیا، اس تعلق سے صرف ایک صحیح روایت ملتی ہے، بس صرف ایک. میں نے پہلے مدینہ کے بارے میں بتا دیا کہ کوئی صحیح روایت نہیں ہے. مکہ میں صرف ایک صحیح روایت ہے، وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، المعجم الکبیر طبرانی جلد 3 صفحہ 199. پوری سند ہے اس کی موجود ہے، صحیح سند ہے. اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ استاذننی حسین فی الخروج، کہ حسین رضی اللہ عنہ نے مجھ سے اجازت طلب کی کہ وہ کوفہ جانا چاہتے ہیں، عراق جانا چاہتے ہیں. جب مکہ میں حسین پہنچے تو وہاں پہ ان کا پلان یہ بنا کہ وہ عراق جائیں، کوفہ جائیں. کیوں پلان بنا بھائی عراق جانے کے لیے، کوفہ جانے کے لیے؟ تو آپ دیکھیے تاریخی روایت میں آپ کو ملے گا کہ بہت سارے خطوط آئے تھے آپ کے پاس کہ آپ آ جائیں اور ہمارے حاکم بن جائیں، یزید کو ہم بھگا دیتے ہیں اور آپ کو ہم حاکم بنا دیتے ہیں، آپ آ جائیں. لیکن یہ اس روایت میں نہیں ہے یہ سب، ٹھیک ہے. اس روایت میں جانا چاہتا ہوں، یہاں پہ ہے صرف خروج کا لفظ ہے، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ میں وہاں پہ عراق جانا چاہتا ہوں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے منع کیا، کہا کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں. اور عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر گستاخی نہ ہوتی تو میں آپ کو زبردستی پکڑ لیتا، وہ نہیں جانے دیتا آپ کو. کہتے ہیں کہ فقان الذی رد علیہ، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے منع کرنے کے بعد حسین رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ کہا لأن اقتل بمکان کذا وکذا احب الی من ان یستحل بی حرم اللہ ورسولہ. کہا میں کوفہ کیوں جا رہا ہوں، وجہ بتا رہے ہیں، دیکھیے وجہ بتا رہے ہیں میں کوفہ کیوں جا رہا ہوں. صحیح روایت ہے. یہ جو لوگ واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں ان کی نظر میں وجہ کیا ہونا چاہیے کہ اسلام مٹ رہا ہے، ظالم حکومت ہے، یزید کا خاتمہ کرنا، اس کو ہٹانا ہے، اس لیے میں کوفہ جانا چاہتا ہوں، یہ بولنا چاہیے نا. تو جانا ضروری ہے. وہ وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ کہتے ہیں لان اقتل بمکان کذا وکذا، کہا کہ اگر میں وہاں قتل کر دیا جاؤں دوسری جگہ تو یہ بہتر ہے، احب الیہ، یہ میرے لیے بہتر ہے، من ان یستحل بی حرم اللہ ورسولہ، کہ میری وجہ سے حرم میں، خانہ کعبہ میں، مکہ میں جو اللہ اس کے رسول کا حرم ہے، یہاں پہ یہاں کی بے حرمتی ہو، یہاں خون خرابہ ہو، میں نہیں چاہتا، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا. میں یہاں رہوں گا میری وجہ سے یہاں پہ خون خرابہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں مکہ میں نہیں رہنا چاہتا، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں. وجہ کیا بتائی؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. ظاہر سی بات ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ شہید ہونے والے. اب وہ اس وقت وہ آثار دیکھ رہے تھے کوفہ والے کتنے خطرناک ہیں، تو ظاہر ہے کہ حسین تو کبھی ان کی بات نہیں مانتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شہید کر دیے جاتے. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی تھی. تو حسین رضی اللہ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں خون خرابے کا ذریعہ بنوں، ان کو یہ اندیشہ تھا اس بات کا کہ میں جہاں رہوں گا خون خرابہ ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں یہاں مکہ میں نہیں رہنا چاہتا، مکہ ایک مقدس جگہ ہے، یا خون خرابہ نہ ہو. تو جب یہ جواب دیا نا تو عبداللہ ابن عباس بھی خاموش ہو گئے، انہوں نے پھر راستہ نہیں روکا. ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ تو ٹھیک سوچ رہے ہیں. یہی ایک صحیح روایت ہے بس، اس کے علاوہ کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ جب حسین مکہ میں تھے تو کیا ہوا، کوئی صحیح روایت موجود نہیں. اتنی لمبی لمبی داستانیں لیکن ایک بھی صحیح روایت موجود نہیں اس کے علاوہ جو میں نے پڑھا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس روایت سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں خون خرابہ نہ ہو، مکہ کو خون خرابے سے بچانے کے لیے وہاں سے نکل رہے تھے، یزید کو برباد کرنے کے لیے نہیں نکل رہے تھے. یزید سے ٹکر لینا مقصد نہیں تھا، حکومت گرانا مقصد نہیں تھا، تختہ الٹنا مقصد نہیں تھا، بلکہ مکہ کا تحفظ مقصد تھا، مکہ میں خون خرابہ نہ ہو. بہرحال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کر لی تو وہاں سے وہ
مکہ سے نکل گئے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ ضعیف روایتیں کیا ہیں؟ ضعیف روایتیں میں کہ تختہ الٹنے کے لیے جا رہے تھے، ضعیف روایتوں میں، تاریخی روایتوں میں نا جو صحیح نہیں، تختہ الٹنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اس میں تو یہ بھی ہے کہ تختہ الٹنے نہیں، یزید کی حمایت میں جا رہے تھے۔ دونوں طرح کی باتیں۔ آپ اگر صحیح روایتیں چھوڑ دیں گے، تاریخی روایت میں جائیں گے، تو تاریخی روایت میں دونوں طرح کی باتیں، جیسے بھی مدینہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا نا کہ دونوں طرح کی باتیں ہیں، کہ بیعت نہیں کرنا چاہتے، بیعت کرنا بھی چاہتے ہیں۔ اور یہاں پہ مکہ میں آپ کوفہ کیوں جا رہے تھے؟ دونوں طرح کی روایتیں۔ ایک روایت کیا ہے کہ تختہ لوٹنے جا رہے تھے یزید کا، ایک روایت کیا ہے کہ یزید کو بچانے جا رہے تھے، تختہ لوٹنے جا رہے تھے۔ یہ روایت تو ہر کوئی سناتا نا، اس لیے مجھے سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یزید کو بچانے کے لیے، یزید کے دفاع میں اور یزید کے خلاف جو فتنہ کھڑا ہو رہا تھا اس کو روکنے کے لیے جا رہے تھے، وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلا نا کہ دونوں طرح کی باتیں تاریخ میں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک لے لیا ایک چھوڑ دیا؟ یا تو صحیح روایتیں لو اور لینا پھر دونوں لو، وہ روایت بھی میں آپ کے سامنے بتاؤں۔ آپ کو یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں جائیں گے غیر صحیح روایت میں تو دونوں طرح کی باتیں ملے گی۔ تو یہ بات تو مشہور ہے کہ یزید کے خلاف نکلنے جا رہے تھے لیکن ان کی حمایت میں جا رہے تھے۔ اس کے تعلق سے دیکھیں آپ، ایک روایت ہے امام ابن سعد رحمہ اللہ نے الطبقات الکبریٰ میں نقل کیا، جلد 1 صفحہ 450، اور یہ تاریخ مدینہ دمشق میں بھی ہے، یہ روایت البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، تہذیب الکمال میں بھی ہے، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، بہت ساری کتب یہ روایت موجود ہے، لیکن آپ یقین مانیے اس کو کوئی نہیں بیان کرتا۔ 10 روزہ محرم میں کبھی کوئی مولوی اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا اس کو، جبکہ یہ 10 کتابوں میں موجود ہے۔ وہ روایت کیا دیکھیں آپ، روایت یہ ہے کہ جب حسین رضی اللہ عنہ نے پلان کیا کہ وہ مکہ سے نکل کے عراق جا رہے ہیں، تو یہ بات یزید کو پتہ چلی، تو یزید نے عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا، کیونکہ عبداللہ ابن عباس حسین کے قریبی تھے، رشتہ دار تھے، اہل بیت میں سے۔ تو کہا کہ دیکھیے حسین آپ کے قریبی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ وہ لوگ بلا رہے ہیں ان کے امام بنانے کے لیے، تو وہاں جا رہے ہیں۔ تو یزید نے لکھا ابن عباس آپ ان کو روکو، آپ ان کو روکو، وہاں مت جانے دو، وہ گئے تو بہت بڑا فتنہ فساد ہوگا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یزید کے خط کا جواب کیا دیا، وہ سنو آپ۔ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابن عباس إِنِّي أَرْجُو أَلَّا يَكُونَ خُرُوجُ الْحُسَيْنِ لِأَمْرٍ تَكْرَهُ، کہا کہ مجھے امید ہے کہ حسین کا خروج یعنی حسین کا نکلنا لِأَمْرٍ ایسے کام کے لیے نہیں ہے، تَكْرَهُ جسے آپ ناپسند کرتے ہو۔ کہہ رہے ٹھیک ہے حسین تو جا رہے ہیں کوفہ، لیکن وہ کام کرنے نہیں جا رہے ہیں جو آپ کو ناپسند ہو، وہ آپ کے خلاف نہیں جا رہے ہیں، بلکہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے آگے کہتے ہیں وَلَسْتُ أَدْعُ النَّصِيحَةَ لَهُ، کہتے ہیں میں برابر ان کو نصیحت کر دوں گا، ان کو مزید سمجھا بھی دوں گا، کیا کہ فِيمَا يَجْمَعُ اللَّهُ بِهِ الْأُلْفَةَ، کہ عراق میں جا کر وہ کام کریں جس سے آپس میں محبت ہو، بھائی چارگی ہو، فِي بِهِ النَّائِرَةَ، اور حسین کوفہ جا کے وہ کام کریں کہ فتنے کی آگ بجھ جائے۔ تو ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں حسین کوفہ جا رہے ہیں تمہارے خلاف نہیں جا رہے ہیں، بلکہ وہ جو لوگ فتین ہیں نا، فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، ان کو سمجھانے جا رہے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے جا رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یزید کو خط لکھا کہ ٹھیک ہے مکہ چھوڑ کے تو جا رہے ہیں لیکن آپ کے خلاف نہیں جا رہے۔ تو دیکھا یہ تاریخ، یہ ہے تاریخ کا ایک حصہ یہ جو 10 دنوں میں بیان ہوتا ہے، ایک حصہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ کتابیں ہیں میرے پاس، ہماری لائبریری میں ہے، جس کو دیکھنا ہو آ کے دیکھ لیں، جتنی کتابیں سب ہماری لائبریری میں، اتنی ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، لیکن اس کو کوئی مولوی نہیں بیان کرتا، سب وہ ایک حصہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے بیان کرنا ہے تو یہ بیان کرنا ہے تو اس کو بھی بیان کرو، اور صرف صحیح روایت بیان کرنا ہے تو میں نے ایک روایت بیان کر دی جو صحیح ہے۔ اس روایت میں کہیں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ یزید کے خلاف نکلے تھے مکہ سے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ مکہ کو خون خرابے سے بچانے کے لیے نکلے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ خون خرابہ ہوگا، جب اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بیٹا شہید کیا جائے گا، اس کا مطلب خون خرابہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے وہ مکہ چھوڑنا چاہتے تھے۔ بہرحال حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن عباس سے مشورہ کیا جو صحیح روایت ہے، تو انہوں نے جب راستہ نہیں روکا تو وہ چل دیے۔ یہ دوسرا مرحلہ ختم ہوتا ہے یہاں پہ۔ اب تیسرا کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ کی طرف، عراق کی طرف جا رہے ہیں۔ اس بیچ میں یہ بھی ہے بعض روایتوں میں کہ وہ مسلم بن عقیل کو بھیجا بھی تھا کہ جاؤ پتہ لگاؤ وہاں جانے لائق ہے کہ نہیں ہے، تو پھر وہ وہاں پہ گئے، وہاں سے انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ وہ تفصیلات ثابت نہیں ہیں، صحیح سندوں سے وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے صرف صحیح روایت پیش کر رہا ہوں، اور بیچ میں صرف نمونہ دکھانے کے لیے کوئی تاریخی روایت بتاتا ہوں آپ کو، دونوں چہرہ دکھانے کے لیے کہ دونوں ٹائپ کی تاریخ موجود ہے۔ تو مدینہ کی بات ہوگی، مکہ کی بات ہوگی، اب کوفہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ
कूफा जाते हुए एक सही रवायत है जिससे इमाम तबरी रहमुल्लाह ने तारीख़ तबरी में नकल किया है, इमाम बलाजुरी ने अंसाबुल अशराफ में नकल किया है कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब कूफा की तरफ जा रहे थे, रास्ते ही में एक काफ़िला उनको मिलता है। ये सही सनद से, इसके सारे रावी मुस्लिम के रावी हैं। तो रास्ते में एक काफ़िला मिलता है और उनसे पूछते हैं कि कूफा का क्या हालचाल है हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। तो वो काफ़िला कहता है कि आप हुसैन हैं, कूफा जा रहे हैं, आप वहाँ मत जाएं, वो तो बहुत फितने वाली जगह है और वहाँ ऐसा ऐसा हंगामा हो गया है, वहाँ पे आप मत जाएं, वहाँ बहुत सख्त पहरा है और बहुत बड़ा फितना है। बहुत ज़्यादा डिटेल उसने दिया भी नहीं काफ़िले ने, लेकिन बस उसने ख़तरे की निशान दी कि वहाँ जाना ठीक नहीं है, वहाँ मत जाए। तो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुनते ही वहाँ से कूफा जाने का इरादा बदल दिया और कहाँ रुख कर लिया? दमिश्क की तरफ। यानी अभी आप कूफा जा रहे थे, आपने दमिश्क की तरफ कर लिया, यानी शाम जहाँ यजीद था, डायरेक्ट उसके पास, यजीद के पास जाने लगे। ये सही रवायत कहती है। थोड़ी दूर चले आगे, यानी ये जो दमिश्क का सफ़र था ये थोड़ी दूर तय हुआ। अब इस बीच में और क्या हुआ इस ताल्लुक़ से कोई सही रवायत मौजूद नहीं है। थोड़ा सा आगे गए तो आगे जाने के बाद जो करबला का मकाम है, वहाँ पे कूफा के सिपाहियों ने आके आपको रोक लिया कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं तो कूफा जा रहा था, लेकिन अभी मेरा इरादा क्या है कि मैं यजीद के पास डायरेक्ट जाऊं। तो सिपाहियों ने कहा कि ठीक है, आप कहीं भी जाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन मकामी जो हुकूमत है, मकामी जो गवर्नमेंट है, यहाँ के स्टेट का जो गवर्नर है, उससे परमिशन ले लें फिर आप जाएं। यानी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद था का वो अगर आपको कहता है जाओ, तो क्योंकि हम उसके आदमी हैं, तो वो आपको जाने जाता तो आप जाएं, कोई मसला नहीं। तो वहाँ पे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ठीक है, मेरा पैगाम पहुँचा दे कि मैं यजीद के पास जाना चाहता हूँ, और तारीख़ तबरी की रवायत है कि मैं उसके हाथ में अपना हाथ रख दूँगा, यानी मैं यजीद की बैत करने जा रहा हूँ। ये 5वां मरहला है। रास्ते में जब पता चल गया कि वहाँ जाना ठीक नहीं है, तो फिर कहा कि मैं सीधा यजीद के पास जाता हूँ, यजीद से बैत कर लूँगा। वो सब जो कहानियाँ हैं कि यजीद की हुकूमत गिराने के लिए, मारने के लिए, ये सब बेकार की बात है। ये सही रवायत है कि मैं जाके बैत कर लेता हूँ, तारीख़ तबरी की रवायत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? यानी हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह शर्त रखी कि मुझे वहाँ पे जाने दिया जाए और वहाँ पे मैं यजीद की बैत कर लूँगा। इन्होंने कहा ठीक है, इनको कोई एतराज़ भी नहीं था। इन लोगों ने इनका, यानी इनकी जो मांग थी, ये लेके इब्न ज़ियाद के पास गए। इब्न ज़ियाद के पास वहाँ गए और उसके बाद में रावी आगे की कोई तफसील बयान नहीं कर रहा, सिर्फ लड़ाई बयान कर रहा है कि उसके बाद लड़ाई छिड़ गई। देखिए यहाँ पे जब आप वहाँ जाने लगे थे दमिश्क, तो उस वक्त न सिर्फ ये कि सिपाही और कूफी के बहुत सारे लोग वहाँ पे आगे जमा हो गए थे, बहुत सारे लोग। फिर उसी बीच में जो है लड़ाई छिड़ गई और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद कर दिए गए। यानी हुसैन रज़ियल्लाहु ने कहा कि मैं यजीद के पास जाना चाहता हूँ, बैत करना चाहता हूँ, और उन लोगों को एतराज़ भी नहीं था जिन लोगों ने आपको रोका था। लेकिन फिर आगे हुआ क्या, इस बारे में सारी रिवायतें खामोश, सही रवायतें, यानी कोई सही रिपोर्ट हमारे पास नहीं है सही सनद से कि हुआ क्या, क्यों शहीद कर दिया गया हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। और जब हुसैन रज़ियल्लाहु इतनी अच्छी बात कर रहे थे कि मुझे यजीद के पास जाना है, तो फिर किसी को क्या आपसे इख्तलाफ हो सकता था? सिपाहियों को क्या मसला हो सकता था हुसैन से, या इब्न ज़ियाद को भी क्या मसला हो सकता था? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं था, आपको जाने देना चाहिए था। लेकिन फिर क्यों शहीद कर दिया गया, इस बारे में देखिए सही रवायतें खामोश है। लेकिन आप ज़ईफ़ रवायतों में जाएंगे तो वही मैं यहाँ भी बताया आपको, तारीख़ में दोनों टाइप की रवायतें। एक टाइप की रवायत आपको ये मिलेगी कि जो यजीद के जो सिपाही लोग थे वही उन्होंने मार दिया, लेकिन दूसरी तरफ ये रवायत मिली कि वो तो रो रहे थे, तो बचा रहे थे, इब्न ज़ियाद भी उनका साथ दे रहा था हुसैन का। दोनों तरह की बातें मिलेगी, आप किसको लेंगे? तो अगर आपको सिर्फ सही रवायत लेना है तो सिर्फ इतना ही सही है बस, कि आप कूफा जा रहे थे, जब पता चला वहाँ जाना ठीक नहीं, तो आप मुड़ गए दमिश्क की तरफ जा रहे थे, रास्ते में वहाँ रोक लिया गया। फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी ये मांग रखी, और वो मांग रद्द भी उन लोगों के हाथ में नहीं था रद्द करना, वो तो सिपाही लोग थे, उनकी वो मांग लेकर गए थे मंजूरी लेने के लिए। लेकिन मंजूरी वहाँ से क्या आई, क्या मसला हुआ, इस बारे में कोई सही रवायत हमको नहीं मिलती है। और फिर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु यहीं पे शहीद हो जाता है। ये पूरा वाक़या है, वाक़या करबला, सिर्फ सही सनदों के साथ। मैं सबका खुलासा बयान करता हूँ। मदीना में थे, क्या हुआ कुछ पता नहीं। मक्का आए, वहाँ पे सिर्फ इतनी सही रवायत मिल रही है
کہ کوفہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں, ابن عباس سے مشورہ کرتے ہیں, ابن عباس روکتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا تو یہاں پہ خون خرابہ ہوگا, پھر ابن عباس کہتے ہیں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. پھر آپ کوفہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ایک قافلہ ملتا ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے. قافلے سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے کوفہ جانا ٹھیک نہیں ہے, وہاں سے مڑ کے دمشق کی طرف رخ کر لیتے ہیں. دمشق جاتے ہیں, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, اس کے بعد آگے جاتے جاتے وہاں پہ کربلا کا مقام آتا ہے, وہاں پہ آپ رک جاتے ہیں, آپ کو روک لیا جاتا ہے اور پھر وہاں پہ آپ یہ اپنی خواہش رکھتے ہیں کہ مجھے یزید کے پاس جائے. دیکھیے تاریخی روایتوں میں 3 باتیں ہیں. کیا کہ مجھے یا تو مدینہ واپس جانے دو, جہاں سے آئے ہوں وہاں واپس جانے دو, یا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو, یا یزید کے پاس جانے دو. یہ 3 باتیں صحیح سند سے نہیں ہیں. صحیح سند سے صرف ایک بات ہے, کیا مجھے یزید کے پاس جانے دو. یہ جو تاریخ تبریز کی روایت ہے اس میں صرف ایک بات ہے, 3 نہیں ہے, صرف ایک کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں, میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ انہوں نے اپنی مانگ رکھ دی, لیکن پھر آگے کا مرحلہ کیا ہوا اللہ جانے, اس بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں. بس اتنی صرف باتیں, یعنی آپ دیکھیں کل ملا کر اگر دیکھیں اس پورے واقعے میں صحیح جو روایت ہے وہ صرف اور صرف 2 ہے, ایک مکہ والی اور ایک یہ کوفہ اور پھر دمشق جانے والی. باقی کوئی ساری روایتیں ضعیف, ایک روایت بھی صحیح نہیں. یہ صرف 2 روایت ایسی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں صحیح ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے تیر مارا. یہ امام ابو زرع نے نقل کیا ہے کہ حسین رضی اللہ پہ حملہ کیسے ہوا تھا. تو حملہ یہ ہوا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر چلا کے کسی نے مارا تھا, ان کو تیر لگا تھا, یہاں سے شروعات ہوئی تو نے حملے کی. پھر آگے کیا ہوا یہ نہیں معلوم. البتہ یہ ہے کہ شہادت کے بعد, حسین رضی اللہ کی شہادت کے بعد ان کا سر کسی نے کاٹا. اب اس کا نام بھی تاریخ ہمیں نہیں بتاتی ہے کس نے سر کاٹا, اور کاٹ کے پھر عبید اللہ بن زیاد کے پاس اس کو کچھ لوگوں نے لایا بھی. اچھا, عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا, عبید اللہ زیاد نے ایسا کہا تھا, یہ بھی کہیں پہ موجود نہیں ہے. سر کاٹ کے لائے, یعنی جو کوفہ کا گورنر تھا اس کے پاس, لیکن اس کے پاس سر کاٹ کے لانے کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے ایسا کہا تھا. دیکھیے زبیر بن عوام جو 10 عشرے مبشرہ صحابہ میں سے ایک ہیں, زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنت کی بشارت, اللہ کے نبی نے جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی ان میں سے ایک ہے. ان کا سر کاٹ کے علی رضی اللہ کے پاس لایا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ علی رضی اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ سر کاٹ کے لاؤ, نہیں. تو یہ حسین رضی اللہ کے شہادت کے ساتھ ہوا کہ ان کو شہید کیا گیا اور ان کا سر کاٹ کے وہاں پہ لایا گیا. لیکن وہاں پہ کوئی ایسی تاریخی روایت موجود نہیں ہے کہ ابن زیاد نے ایسا کہا ہو, یا اس نے خوش ہوا ہو, یا اس نے کوئی ایسی بات کہی ہو. ایسی کوئی بات نہیں ملتی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ابن زیاد دودھ کا دھلا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا جب اس نے یہ غلطی, ارے ہزاروں غلطیاں کیا ہوں, لیکن ہم یہاں اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. اس کیس میں اس کا کتنا رول ہے, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. یعنی حسین رضی اللہ کی شہادت میں اس کا کیا رول ہے, ابھی بات ہو رہی ہے نا اس کیس کی. اس کیس میں اس کا کتنا عمل دخل ہے وہ بتاؤ. اس کیس میں اس کا کتنا رول ہے, کیا کردار ہے اس کا. تو اس کیس میں ابن زیاد کا کوئی کردار صحیح سند سے ثابت نہیں. اب ایک آخری بات کہ جب کوئی کردار ابن زیاد کا ثابت نہیں تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کون, یعنی حسین رضی اللہ کو شہید کرنے والے ہیں کون لوگ. تاریخی صحیح روایتیں تو یہیں تک خاموش ہو جاتی ہیں. صحیح روایتوں سے کھل کے قاتل ان روایتوں سے سامنے نہیں آتا. یہ کون ہے, یہ کہیں دیکھیں صحیح روایتوں میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ یزیدی فوج نے مارا نا. اب قاتل کون ہے, اگر اس کو آپ ایک دوسری صحیح روایت, نہیں واقعے کے بعد, یہ ساری روایتیں تو واقعے کو رپورٹ کرنے والی روایتیں تھی نا. یہ جو روایتیں ابھی تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ وہ روایتیں ہیں جو عین واقعے کو رپورٹ کر رہی ہیں. لیکن اس کے بعد قاتل ہے کون, تو اس کے بعد یعنی اس واقعے کے ہونے کے بعد صحابہ کرام کے جو کمنٹ ہیں اس سے ہم ایک نتیجہ لے سکتے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے قاتل. دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے احرام میں مکھی مارنے کا مسئلہ پوچھا. انہوں نے کہا کہ کیا تو عراق سے ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا اس کو دیکھو, یہ آیا ہے مکھی مارنے کا کفارہ پوچھنے, جبکہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر ڈالا, یعنی حسین رضی اللہ کو قتل کر ڈالا. تو یہ عراقی لوگ ہیں, حسین رضی اللہ کے قاتل ہیں اور یہاں آئے ہیں کفارہ پوچھنے کے لیے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے قاتل کس کو کہا, یزید کو کہا, حکومت کو کہا, عراق کے لوگوں سے کہا. ایسے ہی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بھی ایک کمنٹ ہے صحیح سند سے, انہوں نے بھی کہا کہ عراقیوں پر اللہ کی لعنت, ان لوگوں نے حسین رضی اللہ کو قتل کر دیا. تو واقعے کے بعد جو کمنٹ ہے صحابہ کرام کے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس لوگ سارا الزام عراقیوں پہ لگاتے ہیں, کوفیوں پہ لگاتے ہیں, حکومت پہ نہیں لگاتے. تو میرے بھائیو یہ مختصر سا واقعہ تھا, اور اس واقعے میں جو صحیح باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. صحیح روایتوں کی روشنی میں پورا واقعہ ہمارے سامنے ریکارڈ
پورے واقعے کا ریکارڈ نہیں ہے، اور جو صحیح ریکارڈ ہمارے سامنے اس ریکارڈ میں یزید یا حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں دکھتا ہے۔ اور جو صحابہ کرام کے کمنٹ ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں عراقیوں کا ہاتھ ہے، کوفیوں کا ہاتھ ہے، ان لوگوں کے نے ایسا کچھ کیا ہے۔ اب آگے ایک بات اور واضح کر دیں، میں نے 4 چیزیں کہا تھا آپ کے سامنے کرنے کے لیے، ایک سیرت حسین، ایک شہادت حسین، اور اس کے بعد غم حسین، یہ تیسری چیز۔ دیکھیے حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اب شہید ہونے کے بعد اسلام کا جو ضابطہ ہے کہ بھئی اگر کسی کا غم آپ کو منانا ہے، سوگ منانا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 3 دن سے زائد نہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے تسلسل کے ساتھ اتنا لمبا چوڑا نوحہ ماتم کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اسلام میں اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ آج جو آہستہ آہستہ سنیوں میں شروع ہو رہا ہے، اہل سنت میں کبھی 1400 سال میں کبھی سنیوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، یہ تو شیعوں میں ہوتا تھا، یہ شیعہ بدعت ہے، سنی بدعت نہیں۔ آپ بڑے سے بڑے بدعتیوں کو کتابیں آپ پڑھ کے دیکھیں، وہ لوگوں نے بھی کہا یہ نوحہ ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی عورت ہے اس کا شوہر مر گیا تو اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن، باقی 3 دن سے زیادہ نہیں، اور وہ بھی صرف غم منانے کی بات، سوگ منانے کی بات۔ باقی یہ نوحہ ماتم، رخسار پیٹنا، سینہ پیٹنا، اس کے بارے میں تو صحیح بخاری کی واضح روایت ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنا رخسار پیٹے، اپنا گریبان چاک کرے اور جاہلیوں کا نعرہ لگائے، زمانے جاہلیت والوں کی بولی بولی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو نوحہ ماتم، غم حسین کے نام پر نوحہ ماتم، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، اور صحابہ، سلف، تابعین، ان لوگوں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ شہادت ایک بہت بڑا ایک مقدس چیز ہے، شرف کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو لے کے آپ غم منانے لگیں۔ یعنی آپ کیا چاہیے، ایک آدمی شہید ہوا ہے تو اسلام نے اس کو بہت عزت دی ہے، بہت بڑا مقام دیا، اس کو اتنا بڑا مقام مل گیا ہے، آپ غم منانے کی بات کرتے ہو۔ شہیدوں کے بارے میں تو یہاں تک کہ ان کی جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری دعاؤں سے بھی بے نیاز ہے، اب غم کی بات کرتے ہو۔ شہیدوں کے بارے میں معلوم ہے کہ نہیں، بلکہ جنازے کے بھی آپ ان کو دفن کر سکتے ہو، کیونکہ جنازہ ان کا پڑھا جاتا ہے جو دعاؤں کی محتاج ہے۔ اور شہید اتنا بڑا، اللہ کی نظر میں اتنا بڑا آدمی ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ شہید ہو گیا، اب اس کی جنازہ کی بھی ضرورت ہے، تمہاری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس کا جو مقام ہے نا شہید کا، جنازہ کی بھی ضرورت نہیں۔ بتاؤ، شہداء کو اللہ اتنی عزت دے رہا ہے کہ ان کو جنازے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پڑھنے الگ مسئلہ ہے لیکن لازم نہیں، جنازہ لازم نہیں، 2 لوگوں کا جنازہ لازم نہیں، ایک بچوں کا، ایک شہید کا۔ اللہ کے رسول کے بیٹے ابراہیم تھے نا، وفات ہوگی، آپ نے جنازہ نہیں پڑھا، دفن کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، ابھی وہ گناہ کیا ہی نہیں کہ تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہو۔ ہاں بچے کی جنازہ پڑھ بھی سکتے ہیں، ہماری یہ رسم ہے، ہمارا یہ کلچر ہے، ہمارے یہ مذہب ہے، جنازہ ہمارا ایک طریقہ دفن کرنے کا، تو ہم جنازہ پڑھتے ہیں، بچے کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لازم نہیں ہے۔ شہید کا جنازہ پڑھ دیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لازم نہیں ہے۔ بچوں کا اور شہداء کا جنازہ لازم نہیں، یہ کریڈٹ ان کو دی گئی، یہ عزت دی گئی ان کو کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا ہے کہ دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ہم غم منا رہے ہیں۔ تو غم بھی صرف 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں۔ تو میرے بھائی غم حسین کے نام پہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ تو یہ غم حسین پہ میں نے کچھ باتیں رکھی، بس آخری چیز میں رخصت ہوتا ہوں، فکر حسین۔ اس پورے واقعے میں ہمیں فکر کیا ملتی ہے، ہمیں فکر کیا ملتی ہے اس پورے واقعے کربلا سے؟ تو جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ ظالم بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوئے، نکلے، تختہ پلٹنے کی کوشش کی، اکیلے تھے، کسی کا ساتھ نہیں تھا لیکن ڈرے نہیں، تو فکر حسینی یہ کہتی ہے کہ آپ حق پر ہیں تو آپ ڈٹ جائیں، آپ مقابلہ کریں کسی کے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں وہ لوگ جو اس واقعے کو توڑ مڑوڑ کے اور جھوٹے واقعات کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، یہ جس کو یہ لوگ فکر حسینی کہتے ہیں وہ اصل میں اس پورے واقعے میں کہیں ہے ہی نہیں۔ یعنی حکومت سے ٹکرانا، تختہ الٹنے کی بات کرنا، یہ حسین رضی اللہ عنہ کی فکر میں ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیے وہاں پہ جو صحیح روایت ہے کہ جب دمشق میں جا رہے تھے، آخری موڑ پہ انہوں نے کہا میں یزید سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ بھائی اس میں تختہ پلٹنے کی کیا بات ہے؟ فکر حسینی تو یہ ہے کہ آپ جو ہے کوئی باغیانہ رجحان نہ رکھیں اپنے اندر، بغاوت والی سوچ نہ رکھیں اپنے پاس، جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فکر حسینی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے تو اختلاف کو روکنے کی کوشش کی اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کی بات کی انہوں نے۔ تو یہ فکر حسینی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو باغی بنائیں، ان کے اندر باغیانہ سوچ رکھیں، بلکہ فکر حسینی یہ ہے آپ
जमात के साथ रहें। और ये फ़िक्र हुसैनी नहीं, फ़िक्र हसनी भी है। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसी बात को तरजीह दी कि उम्मत में इख्तलाफ ना हो। हम गरचे अफजल हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा हुकूमत चला रहा है, वो चला सकता है तो चलाने दो उसको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो अपनी खिलाफत दे दी ना अमीर मुआविया को, सुलह कर लिया। और अल्लाह के नबी ने बुखारी के हदीस में तारीफ भी की कि मेरा ये बेटा सुलह। ये फ़िक्र हसनी। अच्छा, ये फ़िक्र हुसैनी बार बार कहते, मेरी समझ में आती है फ़िक्र हसनी की बात क्यों नहीं करते? सिर्फ हुसैनी फ़िक्र है, फ़िक्र हसनी कुछ भी नहीं है। हसन रज़ी ने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। हुसैन रज़ी के पास तो हुकूमत नहीं थी, खिलाफत नहीं थी। हसन रज़ी के पास तो हाथ में खिलाफत थी, हाथ में हुकूमत थी, फौज थी, एक लश्कर था। चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, कोई भी इकदाम कर सकते थे, लेकिन किया नहीं किया। क्या किया? सुलह की। ये फ़िक्र हसनी है। ये फ़िक्र हुसैनी वाले फ़िक्र हसनी पर कब बात करेंगे? उनकी पूरी सीरत में एक मैसेज, एक फ़िक्र है आपके लिए कि आप सुलह पसंद, आमने पसंद बने, सुलह पसंद बने आप। और यही फ़िक्र हुसैन रज़ी की सीरत में भी है, सच्ची सीरत में। ये झूठी सीरत है, ये झूठी कहानियाँ हैं जिसमें बागियाना बातें हैं कि बगावत करना चाहिए, तख्ता उलटना चाहिए, ये सब झूठी बातें। सच्चाई है कि हसन हुसैन दोनों की फ़िक्र की है। जो फ़िक्र हसनी है वही फ़िक्र हुसैनी है कि जमात के साथ रहना चाहिए, फितना फसाद नहीं करना चाहिए। तारीख़ तबरी की ये सही रवायत है कि हुसैन रज़ी यजीद के हाथ में बैत देने के लिए, हाथ देने के लिए तैयार हुए। यही तो हसन ने भी किया। हसन ने अमीर मुआविया के हाथ में अपने हाथ दे दिया, हुसैन ने यजीद के हाथ में अपने हाथ देना चाहे। लेकिन ये तो जो कूफा के जो गद्दारों थे उन लोगों ने मामला सब खराब कर दिया। वरना दोनों भाइयों की फ़िक्र एक है, हसन हुसैन दोनों भाइयों की फ़िक्र एक है, क्या? सुलह की जाए।